शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन। हिकमत से भरे हुए कुरान की कसम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम यकीनन पैगंबरों में से हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इक्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल, ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादों को पहले खबरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने इनके गलों में तौक डाल रखे हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, और इस वजह से इनके सर ऊपर को उठे रह गए हैं। और हमने एक आड़ इनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ इनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह इन्हें हर तरफ से ढांक लिया है, जिसके नतीजे में इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। और इनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम इन्हें खबरदार करो या खबरदार न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ ऐसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को देखे बगैर उससे डरे। चुनांचे ऐसे शख्स को तुम मगफरत और बाइज्जत अजर की खुशखबरी सुना दो। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के जो असरात इस दुनिया में हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज का मुकम्मल इहाता कर रखा है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करो जब उनके पास रसूल आए थे। जब हमने उनके पास शुरू में 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उनकी तायीद की, और उन सब ने कहा कि यकीन जानो हमें तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है। उन्होंने कहा तुम्हारी हकीकत इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि तुम हम जैसे ही आदमी हो, और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की है, और तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है, और हमारी जिम्मेदारी इसके अलावा कुछ नहीं कि साफ साफ पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दें। बस्ती वालों ने कहा हमने तो तुम्हारे अंदर नहुसत महसूस की है, यकीन जानो अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी। रसूलों ने कहा तुम्हारी नहुसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है, क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बात पहुंचाई गई है? असल बात ये है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। और शहर के परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा ए मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मान लो, इन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे, और वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या उससे छोड़कर मैं ऐसों को माबूद मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो इनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए, और ना वो मुझे छुड़ा सके। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने उस शख्स को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा कि काश मेरी कौम को भी मालूम हो जाए कि अल्लाह ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल किया है। और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, और न हमें उतारने की जरूरत थी, वो तो बस एक चिंगाड़ थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ा रहे हों। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हिलाक कर चुके हैं कि वो इनके पास लौट कर नहीं आते? और ये जितने लोग हैं इन सब को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा,
اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس چیز کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ لوگ ذرا کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بالکل سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس چیز کی وہ تمنا کریں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرمو، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم لوگ سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے
اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر عطا کرتے ہیں اس سے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت مکمل ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان لوگوں کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جس سے قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہم میں سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن بیٹھا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں کرتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ مکمل طور پر گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام بخوبی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔